बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। बहुत आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस आता है मेरी वीडियो पे और जिस तरीके से आप मेरे रिएक्शंस को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ कमेंट्स आपके इन पे एक नज़र डालिए, देखिए। आप लोगों की बहुत सारी सजेशंस मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं। आई एम प्लानिंग टू डू एक 1 वीक के जो मेरी वीडियोस होंगी वो आपके सजेशंस पे बनाने का मैं सोच रही हूँ। बट कुछ चीज़ें हमारी ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, पहले उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग चलना होता है एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद कोई चीज़ अगर सामने आती है तो फिर हम उसको अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आपकी सजेशंस मुझ तक आ गई हैं और मैं आपके सजेशंस पे लाजमी काम करूँगी और बहुत जल्दी करूँगी इंशाल्लाह। लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की मुफ्ती साहब के ऊपर कि आप उनकी वीडियो पर रिएक्शन दें। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाई, लेकिन आप लोग इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से इसरार करते हैं तो व्हाई नॉट। आई थॉट कि कोई बात नहीं, अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन मुझे आती भी हैं तो वो मैं उस हिसाब से उसको डील कर लूँगी। लेकिन आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज मैं मुफ्ती साहब की एक वीडियो पे रिएक्शन दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और इस दुआ के साथ कि मुफ्ती साहब को भी मेरी कही बातें या जो भी है वो बुरा ना लगे और वो मुझे इस चीज़ की परमिशन खुले दिल से दें कि मैं उनकी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करके कुछ खुद भी सीख सकूं और कुछ आप लोगों को भी सिखा सकूं। For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसलिए कुरान का ये दावा है कि इंसान का हिसाब व किताब होगा। अब जब होगा तो फिर गैर खानदानी हिसाब नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? खानदानी हिसाब। फिर इंसान का इंसान पे जुल्म तो दूर की बात, किसी जानवर पे भी जुल्म किया होगा, अल्लाह उसका भी हिसाब इंसानों से लेगा। यही वजह है कि जो लोग आखिरत पे यकीन रखते हैं उनमें मिन हैसुल कौम आज भी जानवरों पे ऐसा जुल्म नहीं होता जैसा जुल्म गैर मुस्लिम जानवरों पे करते हैं। आप देख लो, मुसलमान जानवर को ज़बह करते हैं, उसका खून बहा देते हैं, उससे मौत की तकलीफ निस्बतन कम होती है। लेकिन आप YouTube पे वीडियो सर्च करो, जिंदा जानवर को उठा के किस में डाल दिया? कढ़ाई में डाल दिया। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है भाई? कोई मुसलमान करते हैं? जिंदा जानवर उठा के किस में डाल दिया? खोलते हुए पानी में। मैंने बयान भी इस पर एक रिकॉर्ड करवाया था। जानवरों पे दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठाते हैं चंद मखसूस जानवरों के बारे में, चंद मखसूस, कि वो नहीं मारो, मारखोर नहीं मारो, उसकी नस्ल ख़त्म हो रही है। ठीक है भाई, नहीं मारना चाहिए, नस्ल ख़त्म हो रही है। या और 2-4 कोई जानवर होंगे, जो जानवर सबसे ज़्यादा इंसान की खिदमत कर रहे हैं उन पे जुल्म सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप देखें YouTube पे चाइनीज़ आपको नज़र आएंगे, ज़िंदा मुर्गा उठा के खोलते हुए पानी में डाल दिया, फिर उसको निकाला, वो तड़प रहा है तकलीफ से, उसके पर नोच दिए कि भाई यार तुम इसको जान से मारने के बाद ये काम कर देते। थोड़ी देर के लिए अपनी उंगली को खोलते हुए पानी में डालें, आप कढ़ाई में डालें तो आपको एहसास होगा। लेकिन जानवर के साथ इस कुत्ते डाल देते हैं, जिंदा कुत्ते उठा के फेंक दिए खोलते हुए पानी में, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो कुत्ता जिंदा निकाल लेते हैं, फिर उसकी खाल उधेड़ी जा रही है जिंदा की। तो आप क्या समझते हो? अल्लाह कहता है कि क्या ये मेरी मखलूक नहीं है, तुम जो मर्जी करते फिरो। देखो, जो गैर मुस्लिम है ना, जो खुदा को नहीं मानते, एक तरफ वो इक्वलिटी के कायल हैं कि सब क्या है? बराबर, क्योंकि इत्तेफाक से बने हैं तो किसी को किसी पे बरतरी नहीं है। मैं भी इत्तेफाक से बना, गधा भी इत्तेफाक से बना, बैल भी इत्तेफाक से बना, मुर्गी भी इत्तेफाक से बनी, तो सब मखलूक को जिंदा रहने का हक है ना। तो होना तो ये चाहिए कि किसी जानवर को खाने की भी इजाजत ना हो, लेकिन कायल मुसावात के हैं और बेलगाम इतने हैं कि जो जब चाहे जिस जानवर को उठा के कढ़ाई में डाल दे।
وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کو کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کو ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے. یہ آپ چیز دیکھیں کہ یہ بہت گہری بات ہے, اور یہ بات اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اکثر آپ لوگ بھی جاتے ہیں, ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں اور یہ جو گدھے ہوتے ہیں, مطلب جو جن کے اوپر گدھا گاڑی ہوتی ہیں, جو کارٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے جب سامان رکھا ہوتا ہے تو ایک تو سامان اتنا ڈال دیتے ہیں اوپر, اتنا ڈال دیتے ہیں اوپر کہ بیچارہ معصوم جانور اس کے وزن سے بھی دگنا تگنا سامان پیچھے اس کے کارٹ میں لادا ہوتا ہے یا اس کے اوپر ڈالا ہوتا ہے, کہ مطلب اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا. اب اس سے چلا نہیں جا رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی قوت سے یا اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈلا ہوا ہے, وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا. اس کو چلانے کے لیے, اس کو بھگانے کے لیے اس کو ماریں گے. وہ ایک سٹک باریک سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ماریں گے, ٹھیک ہے, وہ اس کو جہاں پر مارتے ہیں وہاں پر مار مار کے, میں کہتی ہوں اللہ کی پناہ دیکھ کے دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ماریں گے جہاں پر آلریڈی اس کا زخم ہوتا ہے. اور اتنی تکلیف بیچارہ معصوم جانور, کیونکہ جانور ہے, وفادار ہے اپنے مالک کا, بول نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا. میری نانی کہتی ہوتی تھی کہ اگر یہ جانور بولنے لگ جائے نا تو انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. جتنے ہم لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان بیچاروں پہ, بے زبانوں پہ جتنے ہم ظلم کرتے ہیں نا, ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اگر یہ بولنے لگ جائیں. ان کی بے زبان ہونے کا کہ وہ کچھ بولتے نہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ظلم پہ ظلم ڈھائی جاتے ہیں ان پہ, ظلم پہ ظلم اپنے سامان کے لیے کہ جی ہمیں گرمی میں چکر بچ جائے ہمارا, ہم ایک ہی دفعہ لاد کے لے جائیں, یا ہمارے جو ہیں چکر ڈبل ٹرپل کسی جگہ پر لگ جائیں, ہمیں دوسرا تیسرا چوتھا کام بھی مل جائے, تو اس کے چکر میں اس جانور بیچارے کو, مظلوم کو بے انتہا اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جس کا میرا ہر کسی کے ساتھ آبجیکشن ہے, لوگ اتنے مہنگے کتے پالتے ہیں, اتنے مہنگے کتے پالتے ہیں. اول تو کتا گھر میں رکھنا اسلام کے اکارڈنگ الاؤ نہیں ہے. میں اس پہ بھی مسئلہ دیکھوں گی, میں نکالوں گی کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کتا گھر میں رکھنا الاؤڈ نہیں ہے, فرشتے گھر پر نہیں آتے, ٹھیک ہے. پھر بھی لوگ اتنے ایکسپینسو کتے رکھتے ہیں, اتنے ایکسپینسو, ٹھیک ہے, ان کو رکھتے ہیں, ان کو گھر پر پالتے ہیں, پوستے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب ایک اسٹریٹ ڈاگ ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کا جو پالتو جانور ہے, آپ اس کو اتنا ڈاگ فوڈ ڈال رہے ہو, سارا کچھ کر رہے ہو. جو آپ کے گھر میں آپ نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں, پرشین کیٹس ہیں, اور یہ کیٹس میرے پاس بھی بہت زیادہ تھی لیکن ابھی فی الوقت نہیں ہے. کیٹس, آئی لو کیٹس, آئی بیسیکلی لو اینیملس, لیکن کیونکہ ڈاگس آر ناٹ مطلب ان کو وہ الاؤڈ نہیں ہے ہمارے گھر میں, اس چیز کے اوپر بہت ریسٹرکشن ہے کہ نہیں ہم ڈاگس نہیں رکھ سکتے. تو کیٹس میرے پاس بہت زیادہ تھی, پرشین کیٹس. اچھا خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو مطلب آپ کا جو اسٹریٹ ڈاگ ہے اس سے آپ حقارت کھاتے ہیں, دھت 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 اس کو دھتکارتے ہیں, اس کو مارتے ہیں کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے, روٹی نہیں ڈالتے, کھانا نہیں ڈالتے. اور میں کہتی ہوں کہ یار یہ کتنی غلط بات ہے. مجھے گھر کے اندر ڈاگ رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. میرے گھر کے باہر ایک ڈاگ ہے, اگر کبھی میں فوٹیج اس کی بنا سکی اور اپلوڈ کر سکی شارٹ سٹوریز میں تو میں ڈیفینیٹلی ڈالوں گی. اور آپ
میں اس کو, ہم لوگ صرف میں نہیں, ہمارے سارے گھر والے, ہمارے گھر میں ہم اس کو بریڈ, دودھ اور روٹی, کچھ چکن, اس طرح کی چیزیں ہم اس کو ڈالتے رہتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ خراب چیزیں جو ہم کہیں کہ ہم نے پھینکنی ہم اس کو ڈال دیں, نو ناٹ لائک دیٹ. اسپیشل اس کے لیے بریڈ آتی ہے, دودھ تو گھر میں ہوتا ہی ہے, اویلیبل ہوتا ہے, وہ اس کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ بھوکا نہ رہے. وہ جب ہمارے دروازے پہ آتا ہے نا, اس جا کے ایک دفعہ کرنا, اس کو پتہ ہے کہ اندر سے کسی نہ کسی نے نکل آنا ہے. ایون کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی 2-2.5 سال کی, وہ بھی جا کے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ڈاگ آ گیا باہر, اس کو کھانا ڈالنا ہے, اور چلو جی چل کے کھانا ڈال کے آؤ اس کو. مطلب دس از مائی ٹریننگ, ٹھیک ہے, یہ میرے گھر والوں کے اصول ہیں اور یہ میری ٹریننگ ہے. لیکن لوگ اتنے مہنگے ایکسپینسو کتے پال لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ باہر جو گلی میں ہیں ان کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. وہ بھوکے ہیں, نہیں کھانا ملتا, بچے ہوتے ہیں ان کو کھلا نہیں پاتے, بچے ایسے بیچارے ادھر ادھر مر جاتے ہیں. میں ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ کہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن کم از کم آپ خدا ترسی کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا, جانور کو پانی تو پلا سکتے ہیں نا, دودھ تو پلا سکتے ہیں. اس جانور نے آپ کا کیا بگاڑ لینا, دودھ ہے, فاصلے پہ رہیں, اس کو کھلائیں پلائیں. آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن, مجھے چھوٹی سی بات, ابھی ریسنٹلی رات کا واقعہ ہے, میں تھی نہیں یہاں پر, میں نے اس کو دیکھا نہیں 2-4 دن. تو میں جب آئی ہوں تو وہ ایسے, ہی واز لائک کہ وہ ایسے تھا کہ مطلب کہ میں کہاں تھی اور میں نظر نہیں آئی, اور اتنی اپنائیت, اتنا پیار. میں اس کو, میں ہاتھ نہیں لگاتی, میں ایویں ہی اپنی بڑائیاں کروں آپ کے آگے کہ میں بہت ایسی ویسی, میں ہاتھ نہیں لگاتی, لیکن میں تھوڑے سے فاصلے سے اس کو اس طرح سے ضرور کرتی ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا ہو, ایک فیل ہو اپنائیت. تو وہ اس کا اسٹائل کہ اس سے منہ ایسے اوپر کیا ہوا ہے, اور میں نے کیا, اور پھر میں نے اس کو کھانا ڈالا, اور دین میں اندر آئی اپنے گھر. تو یہ دیکھیں کہ یہ جانوروں سے محبت, پتہ نہیں, میں کہتی ہوں پتہ نہیں اللہ پاک نے ہمیں کس چیز کی وجہ سے بخش دینا ہے, کس نیکی کی وجہ سے بخش دینا ہے. ہماری بڑی بڑی نیکیاں ہمارے کام نہیں آنی, وہ نیکیاں ہمارے کام نہیں آنی جو ہم جانتے بوجھتے, ہمیں پتہ کہ ہاں ہم نے وہ فلانی نیکی کی تھی, وہ نیکی ہمارے میں بھی کام نہ آئے, میں بھی وہ نیکی ہمارے کام نہ آئے. لیکن وہ نیکی کام آ جائے جو راستے میں چلتے چلتے ہم نے کسی جانور کو کوئی پانی پلا دیا, کوئی کسی جانور کو ہم نے سڑک سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے, یا کسی ایسے کی مدد کر دی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے, میں بھی وہ نیکی ہمارے کام آ جائے. تو ان چیزوں پہ لازمی دھیان کیا کریں. یہ بیان از لائک, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی نانی کو اور اپنی امی کو اس وقت سن رہی ہوں, کیونکہ وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. تو آئی ایم ویری 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 ہیپی. بہت اچھا بیان ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے سن کے, ہوپ فلی آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. چلیں مزید دیکھتے ہیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا, تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, مارا باقیوں کو کیوں آپ نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے, میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے, حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت, بولتے کیوں نہیں ہے. یار یہ مسئلہ جب میں بیان کرتا ہوں, ایک اور مسئلہ کھوپڑی شریف میں آتا ہے. ایک طرف تو علماء یہ لکھ رہے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پرندوں کے بچوں کو اٹھا لیا تھا, تو اس سے پرندہ پریشان ہوا, تو آپ نے ان صحابی کو منع کیا کہ یہ عمل مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتا ہے, سانپ سے لڑتے ہیں پرندے اپنے بچوں کی خاطر, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اٹھا کے گھر لے آؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے, وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ انسان کے بچوں کو ماں یا باپ سے جدا کیا جائے؟ آج طلاق کے بعد ہول سیل کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. خدا کا خوف نہ ہونا تو جو چاہے کرو, تم یہ مت سمجھو کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
کہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ قائل کس کے ہیں؟ مساوات کے، مگر ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ مساوات والا معاملہ نہیں ہے. جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا، ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا. اور جو حرام جانور ہیں نا، ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، چائنیز کتے کھا رہے ہیں، ایک کتے کو ماریں گے نا 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے؟ ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو، کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے؟ کھانے والا ہے مجھے. وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی، ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ادھر 10 گائے لیٹی پڑی ہیں، خون بہہ رہا ہے، اور اسی کے قریب کھڑی ہوئی گائے دم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے پانی رکھیں، پانی پیے گی، چارہ ڈالیں، کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا، بعض گرانا آتا نہیں ہے، وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے، پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ ہی. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں، ذبح کریں، دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے. لیکن حرام جانور جو ہیں، درندے، ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب کی یہ بات واقعی میں سوچنے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ پاک جو جانور حلال ہیں ہم پہ، ٹھیک ہے، ان کا تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ واقعی میں بڑی عید پر، بقرعید پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جانور ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ اس طرح کی بے چینی نہیں ہوتی. شاید یہ واقعی میں اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یا بہت بڑی رحمت ہے جانور کے اوپر کہ اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، یا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یا اللہ کی رضا پہ وہ خاموش ہوتا ہے، یہ تو پتہ نہیں. لیکن بہرحال یہ چیز، یہ فیکٹ واقعی میں سوچنے والی بات ہے. اور اس سے پہلے یہ مفتی صاحب کا بیان سننے سے پہلے میرا اپنا مائنڈ اس چیز کی طرف نہیں گیا تھا. لیکن بہرحال سن کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کہ مزید بھی مفتی صاحب کے بیانات پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی، ریئیکشن دوں گی. ایک بار ان کی پرمیشن کھل کے مل جائے تو پھر تو آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. تو باقی آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کمنٹس ضرور کرنا ہے. سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. پسند آئے تو لائک کیجیے گا، نہیں پسند آئے تو بے شک ڈس لائک کیجیے گا، لیکن وجہ ضرور بتائیے گا ڈس لائک کرنے کی، کیا وجہ ہے، کیوں پسند نہیں آئی آپ کو. اور ایک چھوٹا سا اپنے پاس روم رکھا کریں، لائک ایک غلطیوں کے لیے، کوتاہیوں کے لیے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو پریپیئر رکھا کریں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں. میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہی ہوں پرفیکٹ ہونے کی. کچھ پیارے پیارے بھائی کمنٹ کرتے ہیں جن کے کمنٹس کے اکارڈنگ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس چیز کو سدھار لوں جو کچھ کہیں پہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس چیز کے لیے پہلے ایکسکیوز، کیونکہ آپ آڈینس ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ اپنے کمنٹس کو تھوڑا سا تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رکھ کے کیا کریں، تاکہ نہ صرف مجھ تک آئیں بلکہ لوگ بھی ان کو پڑھیں اور لوگ بھی کہیں آپ کی تربیت پر اور آپ کی تمیز پر کوئی بات نہ کریں، کوئی انگلی نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی، تو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.